जो इमाम खोमेनी आए हैं ना ईरान में, उनको भेजा गया है। ये सुन्नी मुल्क है लार्जली, और वो जो है वो शिया मुल्क है। अब इन दोनों के तो आपस में भी नजरियात का फ़र्क है और बड़ी चीज़ों का फ़र्क है। लेकिन मैं सिर्फ ईरानियों को ये कहने के लिए कि आप अगर मुसलमान तो मैं भी मुसलमान, मैं भी जिस मज़हब को मानता हूँ भी मज़हब को थोड़े और तरीके से मानते हैं। मोदी एक मजहबी हुकूमत बनाना चाहता है और सबको पता है। हिंदुत्व जो है पूरा कॉन्सेप्ट है, तो मोदी तो उसको अपने एक्सट्रीम पे ले गया हुआ है। जॉर्ज बुश ने कहा था कि मुझे ये इल्हाम हुआ है, जीसस क्राइस्ट आए थे मेरे ख्वाब में कि इराक में हमला करो। रियली? कोई मजहबी हुकूमत बनाना चाहता है, अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू रियासत बनाना चाहता है, मुसलमान रियासत बनाना चाहता है। कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है जो हालात शुरू हो गए हैं तो क्रिश्चियन रियासतें भी बनना शुरू हो जाएंगी। इलॉन मस्क तो हवा दे रहा है था, वो इस वक्त क्रिश्चियन और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने मजहब को अपने घर तक रखें। अब पूरी दुनिया में कोई बड़ी मजहबी तहरीक नहीं आनी, कभी भी नहीं आनी, चाहे जितनी मर्जी गुर्बत हो जाए। इजराइल और ईरान दोनों मजहबी मुल्क हैं और दोनों आपस में लड़ना चाहते हैं। जो भी लड़ाई है तो अमेरिका की और ईरान की, असल में तो ये लड़ाई उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक सोशलिज्म दुनिया में नहीं आता। जब तक ईरानी सोशलिस्ट नहीं होंगे आपके मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। सोशलिज्म की तरफ आए, अगर सोशलिज्म की तरफ नहीं आएंगे तो आपके भी मसाइल नहीं ख़त्म होंगे, और ये इजराइल भी ऐसे रहेगा, अमेरिका भी ऐसे रहेगा, पाकिस्तान भी ऐसे रहेगा, लड़ाई होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद साहब, जवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि ईरान का और अमेरिका का कल एक मुआहदा हो रहा है, तो स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान उसका मेज़बान है। ये जंग जो है वो तकरीबन 3.5 महीने चली। 3.5 महीने में ईरान और लेबनान में और गज़ा में इसराइल ने अत मचा दी। यानी कम से कम अगर आप शहीदों का अगर हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया इन दोनों मुल्कों में, इसराइलियों ने और अमरीकियों ने। अब ये सुलह की बुनियाद क्या है? क्या ये चलेगा आगे? ये सुलह जो है वो चलती रहेगी, ये मुआहदा कामयाब होगा या क्या होगा? देखिए जुल्फ़िकार साहब, मैं तो एक सोशलिस्ट हूँ, हम एक सोशलिस्ट पार्टी बिल्ड कर रहे हैं। हम ये भी समझते हैं कि सरमायादारी निज़ाम जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम था अपने ज़माने में, प्रोग्रेसिव तरीन निज़ाम था। जब इसने जागीरदारी का ख़ात्मा किया, या इसको जब उसका ख़ात्मा हुआ, सरमायादारी निज़ाम आया, या किंगडम्स का, यानी बहुत बड़े बड़े जो बादशाहतें थी वो ख़त्म हुई, उससे पहले फिर ग़ुलामदारी भी थी वो भी ख़त्म हुई, तो सरमायादारी निज़ाम उस वक्त आया। कबायली निज़ामों को भी इसने दरम बरम किया, पिछले जो तबाकुन या पिछले जो दकियानूसी निज़ाम थे उनको पिछाड़ के ख़त्म किया उसने, शिकस्त करके ये। तो अब ये जो सरमायादारी निज़ाम है ना, इसका अगला जो मरला है वो सोशलिज्म ही है, जो नेचुरल अगर प्रोग्रेशन आप देखें। अब अगर सोशलिज्म नहीं आएगा तो ये बर्बरियत की तरफ जाएगा, जो कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, फ्रेडरिक एंगल्स ने भी उसको कोट किया, बल्कि कि उसने कहा था कि बार्बरिज्म होगा अगर सोशलिज्म ना आया तो वो तो हम देख रहे हैं। तो ये बार्बरिज्म की एक शक्ल है। असल में देखें, इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म की बहसें हैं ना दुनिया में, वो ये हैं कि कोई मजहबी हुकूमत बनाना चाहता है, अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू रियासत बनाना चाहता है, मुसलमान रियासत बनाना चाहता है। कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है जो हालात शुरू हो गए हैं तो क्रिश्चियन रियासतें भी बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब मज़हब के ऊपर इतनी ज़्यादा मुमलिकतें कायम हों और फिर एक आपस में तकसीम नफरत बढ़े लोगों की, इस हवाले से एक दूसरे को चैन ना लेने अभी दें। आपने अमेरिका और इजराइल के दरमियान में यहूदी और क्रिश्चियनिटी का मामला इशू आ गया, ये भी है। और फिर अगर आप एलॉन मस्क को देखें आजकल, तो एलॉन मस्क तो हवा दे रहा है बकायदा, वो इस वक्त क्रिश्चियंस और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इंग्लैंड के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उसके रोज़ कोई ना कुछ आ रहे होते हैं, रोज़ तो नहीं, मतलब हर कुछ दिनों के बाद वो एक ट्वीट करता है और वो उसे उसमें दिखाता है कि देखें जी मुसलमानों ने इंग्लैंड में क्या मुसीबत डाली हुई है और मुसलमानों का ये किया जाए वो किया। उससे क्या होता है कि क्रिश्चियन जो हैं वो एज ब्रिटिश पीपल नहीं, एज ब्रिटिश कॉकेशियन यानी गोरी चमड़ी के लोग नहीं, बल्कि क्रिश्चियन बन के सोचना शुरू हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान में, हाँ जी, हिंदुस्तान में भी हुआ है ये। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह मोदी के बाद, हिंदुत्व के बाद, जिस तरह मुसलमानों, फिर क्रिश्चियंस, फिर मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़, फिर वो जो कुछ इलाकाई मामले भी हैं, जैसे तमिलनाडु जैसी जगह हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं अपोजिशन आती है। और इसी वजह से आती है क्योंकि ये एक मजहबी हुकूमत बनाना चाहता है और सबको पता है। अभी हिंदुत्व जो है पूरा कॉन्सेप्ट है जो बाकायदा
اس کے جو بانی تھے انہوں نے دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے جو ہے لوگوں نے اس کو اسٹرکچر بنایا اس کا، پھر لوگوں نے آرگنائزیشن بنائی، پھر پولیٹیکل پارٹی بنائی. تو مودی تو اس کو اپنے ایکسٹریم پہ لے گیا ہوا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لڑائی ہے اس وقت امریکہ کی اور ایران کی، اصل میں تو یہ لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک سوشلزم دنیا میں نہیں آتا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑائی کسی کروٹ بیٹھے گی اس وقت تک. دیکھیں جب تک آپ لڑائیاں لڑتے رہیں گے سرمایہ کی وجہ سے، لیکن اس کو نام دیتے رہیں گے، مذہب کا نام دیتے رہیں گے، اس کو علاقے کا، زمینوں کے قبضے کا. زمین جو ہے نا وہ آخرکار تو میں تو یہ کہتا ہوں، مسلمان بھی ہوں میں، میرا بھی اپنا ایک مذہب ہے اسلام، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خدا کی زمین ہے، یہ ساری خدا کی زمین ہے. یہ چاہے کرسچن ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، ہندو ہو، اور وہ سب اللہ کے مسیحی بندے ہیں ہو، نا، جو یہ سب کے سب خدا کے بندے اللہ نے بنائے ہیں جی. سارے. تو اگر یہ زمین کا قبضہ جو ہے، اس کا مسئلہ جب ختم ہوگا، وہ سوشلزم کے بغیر ہو نہیں سکتا. جب وہ ہوگا تو یہ جو لڑائی ہے نا، جتنی بھی علاقوں پہ قبضہ کرنے کی اور مملکتوں پہ قبضہ کرنے کی، یہ ختم ہو جائے گی. اس وقت تک مجھے حل نہیں نظر آتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ مسئلہ پھر سٹارٹ ہوگا. یہ اسرائیل اور ایران اپنی اپنی جو ہے وہ سرشت میں دونوں مذہبی ملک ہیں، اور دونوں آپس میں لڑنا چاہتے ہیں. ایکسٹریمسٹ ہے. لڑنا چاہتے ہیں. آپ کو اگر میں ایران کا تھوڑا سا بتاؤں کہ جب ریولوشن آیا ہے جب ایران میں 1979 میں، تو اس سے پہلے تو انہوں نے مصدق کو بھی ختم کیا، اس کی حکومت کو. 1953 میں کو آیا اور اس کو نکالا گیا وہاں سے. سوشلسٹ تھا وہ بھی سوشلسٹ تھا، لیکن جو اس کے بعد اس کو 67 تک میں نے کمپنیاں جتنی بھی امریکی کمپنیاں تیل والی ان کو نیشنلائز کرنا ہے. جی تو اسی کی سزا اس کو دی گئی. اسے سزا دی گئی. اور اس کے بعد سوشلزم تو بہت زیادہ ایران میں رہا. ٹوڈے پارٹی جو ہے وہ بہت بڑی پارٹی تھی ایران کی. اس کے علاوہ بہت سارے لیفٹ کے گروپس تھے. تو جب امام خمینی آئے ہیں نا ایران میں، تو یہ بھی ایک تھیری ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے. بھیجا اس لیے گیا کیونکہ اس زمانے میں مسئلہ تو سوشلسٹوں کا اور کیپٹلسٹوں کا تھا. اب چونکہ وہاں پہ ٹوڈے پارٹی جو تھی وہ بہت زیادہ اس کا اثر رسوخ بڑھ رہا تھا، تو اس وقت امام خمینی 1979 میں آئے ہیں. انہوں نے مذہبی جذبات میں وہ ان کو بھارا، اور اس کی وجہ سے ٹوڈے پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا. جب وہ آگے تو 80s، بلکہ ٹوڈے پارٹی نے بڑی غلطی کی. انہوں نے کیا کیا کہ 1980 میں انہوں نے امام خمینی کی جو تھی وہ گورنمنٹ، اس کو سپورٹ کر دیا. مطلب یہ دیکھیں، یہ سوشلسٹوں کو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں. آج کل بھی ہمارے نا کچھ لیفٹسٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشلزم کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے جا کے پی ڈی آئی کے ساتھ بھی، اور مطلب زبیر جیسے لوگ، محمد زبیر جیسے لوگ، پھر وہ کیا نام ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگ. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر جمہوریت کے نام پہ سرمایہ داری نظام چلایا ہے اور کھایا ہے اس سے، اور یہ ساری انہی پارٹیوں سے ہیں. اب ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سوشلسٹوں کو کہ دھوکہ نہ کھائیں ان لوگوں سے. یہ بڑے موقع پرست لوگ ہیں. جب بھی سوشلسٹ کھڑا ہوگا نا کسی سرمایہ داری نظام کے اندر، یا تو کسی ایسی پارٹی کے ساتھ جو کہ مذہبی بنیادوں پہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہتی ہے، پاگل بنانا چاہتی ہے، یا وہ سرمایہ داری نظام کی حامی ہے، اور وہ آپ اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں جا کے کیونکہ جی اس وقت ہمارا مشترکہ دشمن کوئی اور ہے. مشترکہ دشمن کوئی نہیں ہو سکتا سوشلسٹوں کا اور کیپٹلسٹوں کا، کیونکہ سوشلسٹوں کا دشمن صرف اور صرف کیپٹلزم ہے. اور کیپٹلزم کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کبھی کسی اور پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. جیسے برابری پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑی. ہم جو بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اکیلے لڑ رہے ہیں، ہم کبھی کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں یہ آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے نتنیاہو کو کہ لبنان پہ حملے بند کرو. وہ کہتا ہے چل راہ لو اپنی، میں نہیں کروں گا بند. یعنی یہ اب دونوں کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف ہے. ایران اس کو جو ہے وہ ٹرمپ کو روز کہتا ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ ایم او یو جو کرنا ہے، جو کل سائن ہونا ہے، اس کے اندر لیبنان سے جو لتانی ریور تک وہ ایڈوانس کر گئی ہے اسرائیلی فوج. وہ کہہ رہا ہے خالی کرنا پڑے گا تمہیں، جی بالکل، اپنے بارڈر کے اندر جانا پڑے گا. اور یاہو مان نہیں رہا. یاہو کا اکتوبر میں الیکشن ہے، وہ کیا کرے؟ جی اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک چکر ہے جس کے اندر پوری دنیا کو ڈالا گیا ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے ذوالفقار صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ اس لیے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ایران ایک اسلامی ملک ہے. حالانکہ ایران کا جو اسلام ہے اس کا پاکستان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں ڈفرینٹ قسم کے انٹرپریٹیشنز ہیں اسلام کی. یہ سنی ملک ہے، بریلوی ملک ہے لارجلی، اور وہ جو ہے وہ شیعہ ملک ہے. اب ان دونوں کے تو آپس میں بھی صرف نظریات کا فرق ہے اور بڑی چیزوں کا فرق ہے.
اب آپ ابھی یہ بھی دیکھیں کہ ایران کے اندر ابھی بھی عورتیں جو ہیں وہ حجاب میں پھر رہی ہیں، پاکستان میں کسی کو پہ ممانعت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے کلچرل فرق بھی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے معیشت کو چلانے کا طریقہ فرق ہے، یا آپ کا سپریم کاؤنسل ایک وہاں پہ ہے، یہاں ایسی کوئی ریلیجیس کاؤنسل نہیں ہے جو اوور سی کرے پورے آپ کے پارلیمنٹری سٹرکچر کو. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ادھر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا جو ایک اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے، لیکن وہ صرف مشورہ دے سکتی ہے. ادھر تو وہ ان کی جو نظریاتی کونسل ہے وہ سپریم لیڈر ہی ہاں جی، وہ تو سپریم لیڈر ہے اور ہے، وہاں پہ ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے جی، لیکن سپریم لیڈر کا فیصلہ فائنل ہو جاتا ہے. اچھا نہیں، میں اس پہ تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایران کے عام لوگوں کو سپورٹ کریں، عام لوگوں کو. ایران کے جو عام لوگ ہیں اسی طرح اس طرح پاکستان کے عام لوگ ہیں. مہنگائی کھا گئی ایران. دیکھیں، اپنے اکثریتی آبادی کے لیے ایران بڑا غریب ملک ہے، یہ سب کو پتہ. حالانکہ میں مانتا ہوں کہ ان کے اوپر تجارتی سینکشنز ہیں، لیکن وہ ایک تیل والا ملک بھی ہے جہاں پہ تیل دستیاب ہے. اس کے باوجود آج تک وہ اپنے لوگوں کو امیر نہیں کر سکے یا خوشحال نہیں کر سکے. اصل مسئلہ تو یہ ہے. آپ چاہے، میں کہتا ہوں، میں ایز اے سوشلسٹ بھی ایون کہتا ہوں، آج میں بالکل صاف بات کروں گا، میں کہتا ہوں اگر سرمایہ داری نظام میں شکت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اگر کسی مذہبی حکومت میں بھی، مذہبی ریاست میں بھی اگر کوئی طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اپنے تمام لوگوں کو خوشحال کر دیں. ہم سوشلزم کی بات کرنا بند کر دیتے ہیں. یہ بڑی بات آپ وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. دیکھیں، انہوں نے آپ کے خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے زور نہیں لگایا ہوگا. بھائی تو کہہ رہا ہوں میں، جو جس نظام کی جو وکالت کرتا ہے اس کی سروائیول کے لیے وہ اپنا پورا زور تو لگاتا ہے نا. تو زور تو دونوں طرف سے لگا ہوا ہے، بنا کچھ نہیں. سرمایہ داری نظام کے اندر بن ہی نہیں سکتا. جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، پتھر پہ لکیر ہے. سرمایہ داری نظام میں غریب اور امیر رہیں گے، اور جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا غریبوں پہ استحصال ہوگا اور وہ اکثریت میں ہوں گے اور اقلیت میں صرف امیر لوگ ہوں گے. یہ سرمایہ داری نظام کے اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس کا اگر کوئی ہے تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ خاصا ہے. ہاں، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا، میں اب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابتدائی ایگریمنٹ کل ہو رہا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جنگ بندی کریں اور لبنان سمیت کریں. دوسرا وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں $90 ارب $100 ارب اس کا ایک پورشن آپ انفریز کر دیں، جس کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ $25 ارب انفریز کرنے کی بات جو ہے وہ ہے. $25 ارب تک، 12 سے $25 ارب کے درمیان میں. اس کے لیے جو امریکہ کی شرط ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اسٹریٹ آف ہرموز بغیر ٹول کے کھولو. ایران کہتا تھا نا مجھے ٹیکس دو، وہ کہتا ہے ٹیکس کے بغیر یہاں سے ساری دنیا کے جہاز گزریں گے، کوئی ٹیکس نہیں. وہ تو ان کو کھولنا پڑے گا. وہ کہتا کھولو 30 دن کے اندر. اچھا، یہاں تک تو بات مجھے لگتا ہے پاکستان بیچ میں ہے. یہ بات پہلے طے ہو گئی ہے تو ایم او یو سائن ہوا نا، الیکٹرانکلی تو ہو گیا بالکل. اب وہاں پہ جا کے انہوں نے کرنا ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے جس کا پورا ایران سپریم لیڈر، نیوکلیئر مسئلہ جو ہے، نیوکلیئر، تو نیوکلیئر پہ کیا آپ سمجھتے کیا ہوگا؟ ایران سرنڈر کر دے گا، رول بیک کر دے گا، ختم کر دے گا، کیا کرے گا؟ دیکھیں جی، ایک چیز کہتے ہیں ڈیگریڈیشن یا ڈیگریڈ کرنا جو یورینیم ہے اس کو سائنٹیفک میتھڈ سے، تو وہ امریکہ جو ہے وہ کروائے گا ہر صورت میں. انہوں کا ایک تنظیم بھی ہے آئی اے ای، انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے وہ ایجنسی، ہاں جی، جو کہ ایکچولی یہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اٹامک آپ پاس قوت ہے تو اس کو آپ اگر فرض کریں بجلی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہاڑ توڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ دوست چلانے کے لیے، ہاں، کسی بھی ملک میں کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ پروڈکٹیو ہو، جو کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، تو کینسر ٹریٹمنٹ میں استعمال ہو. جی بالکل، ہر جگہ. اٹامک پاور سے بڑی پاور اس وقت تک تو دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ایکچولی جب یہ ایٹم بم بنایا گیا ہے تو وہ جو تھا نا اوپن ہائمر، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی فورس انلیش کر رہے ہیں، ایسی فورس انلیش کرنے لگے ہیں جو کہ کبھی دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی بڑی فورس بنے گی. لیکن اب وہ بعد میں افسوس کرتا رہا. ایٹم بم بننے کے بعد، ہیروشیما ناگاساکی کو گرانے کے بعد، اوپن ہائمر آخر وقت تک، مرتے وقت تک وہی افسوس کرتا رہا کہ یہ میں نے جو یہ فورس بنائی ہے یہ صرف اور صرف ڈسٹرکشن کے لیے استعمال ہوگی، حالانکہ اس کو کنسٹرکٹیولی استعمال ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کرے گا یہ. امریکہ بھی بڑا چلاک ہے، وہ اپنا ایٹم بم تو نہیں ختم کرتا نا تو آرسنل یہ ختم کرتے ہیں، اسرائیل کو لان کرنے دیتا ہے. نہ اسرائیل کے پاس ہے، بالکل ہے سب.
ارے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو 60s میں سنا بنا. ہاں, اسی لیے تو یہ معاملہ ہے نا کہ جب یہاں سے اگر کوئی بام پھینکا جاتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو ایشو ہے کہ جی اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے, جو کہ نہیں بنایا ابھی تک اس نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں 60% پہ ہاں, تو اگر وہ بنا لیتا ہے, پھر امام خمینی نے بھی کہا تھا اور بھی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مطلب وہ کہتے ہیں ہم ریلیجیسلی سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم بنانا ہماری شریعت کے خلاف ہے, تو ایٹم بم ہم نہیں بنانا چاہتے, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کہتے ہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا کہ آپ کسی کی بات کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں. دیکھیے اس دنیا میں مذہب, فرقہ, نسل, قوم, علاقہ, پھر ملک, وطن, ان کے ناموں پہ بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو بعد میں انہوں نے پلٹا دی ہیں. وہ انہوں نے پہلے سچ بولا تھا تو اس کو جھوٹ کر دیا, پہلے جھوٹ بولا تھا تو اس کو نہیں, بعد میں اس کو ہپوکریٹیکلی اس پہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی ہم سے غلطی ہوئی تھی, اور اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہی مارے جاتے ہیں. لیکن بڑے بندے ابھی دیکھیں عراق میں دیکھیں نا, اب عراق میں مجھے اس کا ایگزامپل دینے لگا. جارج بش نے کہا تھا کہ مجھے نہیں, پہلے کہتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ مجھے جیسس کرائسٹ آئے تھے میرے خواب میں کہ عراق میں حملہ کر دو. آپ کو نہیں پتا؟ یہ اس طرح ہوا تھا کہ بعد میں لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا گیا تھا, اور یہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ, آپ جا کے دیکھیے گا. اچھا, یہ ایسی بات ہے جو بش نے کبھی نہیں مانی, لیکن اس نے کہا تھا لوگوں کو, اور لوگوں نے آگے بول دی, تو وہ موجود ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی کسی نے سو نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے تو میں آپ پہ کیس کروں گا, تو وہ چل رہی ہے بات. اچھا, دوسرا یہ پھر کہ اس نے کہا کہ جی وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہے, تو اس لیے ہم تو عراق پہ حملہ کریں گے. اور بعد میں کیا کہا انہوں نے, بعد میں بلیئر نے بھی معافی مانگی, اور بش نے بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی. امریکہ معافی تو نہیں مانگتا, یہ کہہ رہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی. بندے مار, دیکھیں غزہ کے اندر لاکھوں بندہ مار دیا عراق کا, 70,000 بندہ مار چکے ہیں. ہاں جی, اسی یہ غزہ کے ایشو کے بعد سے. تو وہ تو کل معافی, جیسے ایران سے اب کہہ رہے ہیں کہ یار سوری, ہاں جی, غلطی ہوگی. بندے یار جس کے گھر اجڑ جاتے ہیں, جس کا ملک اجڑ گیا ہے, ایران کو کھنڈر بنا دیا ہے, ہاں جی, اب معافی مانگ کے کیا فائدہ, یعنی اس کا کیا, اسرائیل نے تو کام تو کر دیا ان کا. تو میں تو ایرانیوں کو یہی کہوں گا, میرے دوست ہیں, میرے مطلب اس دنیا میں رہنے والے انسان ہیں. پھر یہ کہ کچھ حد تک یہ بھی ہے کہ چلیں میں بھی جس مذہب کو مانتا ہوں, بھی مذہب کو تھوڑے اور طریقے سے مانتے ہیں, تو خیر یہ صرف مسئلہ نہیں ہے, میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں صرف ایرانیوں کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ اگر مسلمان تو میں بھی مسلمان ہوں. تو یہ سوشلسٹ جب تک نہیں ہوں گے آپ, جب تک ایرانی سوشلسٹ نہیں ہوں گے, آپ کے مسائل ختم نہیں ہوں گے. آپ اپنے مذہب کو اپنے گھر تک رکھیں. سرمایہ داری نظام نے بہت ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ رول بیک نہیں ہونا, وہ واپس نہیں جانا. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ چاہے جو مرضی کر لیں, اب سوشل میڈیا اب تو آ گیا ہے, اب تو میڈیا ہر طرف آزاد ہے نا. اب پوری دنیا میں کوئی بڑی مذہبی تحریک نہیں آنی, کبھی بھی نہیں آنی, چاہے جتنی مرضی غربت ہو جائے. اس کی جگہ سوشلسٹ تحریک بھی آ سکتی ہے, اس کی جگہ کوئی خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے, سول وار بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں آ سکتی. اس کی وجہ ہے کہ اب لوگ مذہب کے اوپر نہیں لڑنا چاہتے, اور مذہبی حکومتیں بھی نہیں بنانا چاہتے. انڈیا میں بھی جو ہو رہا ہے یہ بنا نہیں سکیں گے, یہ بس لڑائی ڈالے رکھیں گے جو کر رہے ہیں. تو میں ایرانیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مذہب جو ہے اس کے اوپر کاربند رہیں, اپنے آخرت کے لیے جو کرنا کریں, ہم بھی کرتے ہیں. لیکن آپ اس دنیا کے اندر جو نظام بہترین ہے, جو کہ اس دنیا کے تمام انسانوں کو خوشحالی دینے کی بات صرف نہیں کرتا, وہ کاغذ پہ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کو خوشحالی دی جا سکتی ہے, تو آپ اس کی طرف آئیں, سوشلزم کی طرف آئیں. اگر سوشلزم کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کے بھی مسائل نہیں ختم ہوں گے, اور یہ اسرائیل بھی ایسے رہے گا, امریکہ بھی ایسے رہے گا, پاکستان بھی ایسے رہے گا, لڑائی ہوتی رہے گی. امریکہ پابندیاں اٹھا لیتے تجارتی, جو مرضی انفریز کر دے تب بھی. ارے ایران کے اپنے اندر دیکھیں نا, ہوتا کیا ہے کہ کوئی ملک ہوتا ہے, وہ پہلے ایک انقلاب آیا جی, اسلامی انقلاب آ گیا, ہم نے مان لیا اسلامی انقلاب آیا, اتنا عرصہ چلتا رہا, ابھی تک خوشحالی نہیں ملی لوگوں کو. اب ایک ایکسٹرنل ایشو, 47 سال سے جنگ چل رہی ہے. اچھا, اب وہ کہیں گے جی امریکہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. امریکہ چلے مان لیا, امریکہ نے کر لیا. اب پوری دنیا کی آنکھوں کا رخ خضر ہو گیا کہ جی امریکہ ایران کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مان لیا, فرض کریں زیادتی ختم ہو جاتی, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ واپس ایران میں آئیں گے, انر کانٹرڈکشن ان کی وہی رہیں گی, خوشحالی نہیں آئے گی. سرمایہ داری نظام میں آ ہی نہیں سکتی خوشحالی, نہ پاکستان میں نہ ایران میں. تو یہ تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا. سرمایہ داری نظام کا اینڈ ہو گیا, جیسے پہلے غلام داری نظام اینڈ ہوا, پھر جاگیرداری کا اینڈ ہوا, پاکستان میں ویسے ہے.
تو پاکستان میں ویسے قبائلی نظام بھی لگا پھر یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پسماندہ ملک ہے نا جی. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو انڈیا میں بھی کچھ حد تک ہے، کچھ جگہ وہاں بھی ہے. جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہ بیماری ہے جی بالکل ہے. جاگیرداری والی. تو لیکن جواز صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کا بھی اب سچوریشن آ گئی ہے. امریکہ خود اپنی جی ڈی پی کا 140% قرض مقروض ہے. اب قرضہ کسی بھی شکل میں کسی خوشحالی کی نشانی نہیں ہے. اگر وہ ڈالر اس کے اپنے نہ ہو، ڈالر کرنسی نہ ہو، ہاں بالکل، تو کب کا اس کا جلوس وہ چھاپتا رہتا ہے نا، وہ ڈالر چھاپتا ہے. ہاں خود ہی چھاپ کے وہ دنیا میں کہتا ہے کہ لاؤ میرے پاس. یہ پیٹرو ڈالر کا جو معاملہ تھا نا، جو امریکہ نے کیا تھا، اصل میں سپریمیسی اس کے بعد ہوئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوئی ہیں جو یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے برٹن کو کہا، کیونکہ برٹن سب سے بڑی اس کو کہا تھا کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن، اس میں ہم دونوں میں، پیسفک تو پہلے ان کے پاس تھا کافی حد تک، انہوں نے کہا اٹلانٹک میں ہمارا ہوگا اور ان اوشن پہ ہم قبضہ کریں گے اور ہم اس کو مانیٹر کریں گے، ہم ریگولیٹ کریں گے جو بھی ٹریفک یہاں سے جاتی ہے. برٹن نے بات مان لی تھی. تو کہتے ہیں جس کے پاس سمندر ہو نا، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کام انہوں نے کیا. دوسرا پیٹرو ڈالر. دیکھیں یہ امریکہ جو اس لیے امریکہ ہے کہ ایک تو ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. امریکہ ہم اتنے سے ہیں، ایک ٹیکسس کی جو اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کے برابر ہے، پتہ ہی ہوگا آپ کو. تو اب اتنا بڑا امریکہ، اتنی ریسورسز، سارا کچھ، وہ ایک بات ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ادروائز امریکہ اتنے ریسورسز کے باوجود سرمایہ داری نظام میں رہتے ہوئے آج تک اپنے ملک کو خوشحال نہیں کر سکا کہ اس کے تمام امریکی خوشحال ہوں. مقروض ملک ہے وہ تو ہونے سے سرمایہ داری نظام میں آپ چاہے امیر ملک کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ غریب ملک کہتے ہیں، آپ کسی صورت میں اپنے تمام آبادی کو خوشحال نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں امریکہ غریب ہے، آج بالکل غریب ہے. 12% غربت ہے امریکہ کے اندر. ہماری غربت تو ہے نا $2.25 کی پر ڈے انکم ہو تو وہ کہتے ہیں غریب ہے. تو امریکہ کے اندر یہ $23، $22.5. جس کے پاس $22.5 نہیں ہوتے وہ اس کو غریب گنتے ہیں. میں تو اچھی خاصی پاپولیشن ہے وہ. میں تو آپ کو بات بتاؤں، میں تو حیران ہو گیا. ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں جس کے پاس $15,000 کیش میں ہے نا، بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ میرا خیال ہے 20 یا 15% کے اندر وہ لائے کرتا ہے. باقی سارا امریکہ جو ہے وہ غریب ہے. $15,000 نہیں ہے کسی کے پاس بینک کے اندر، نہیں یہ نظام کے اندر، جو کہ 45 لاکھ روپے بنتا ہے. صرف 45 بھی نہیں، کوئی 43 لاکھ. یہاں کی جو مڈل کلاس ہے نا پاکستان کی، اگر اس طرح دیکھا جائے تو امریکی جو ورکنگ کلاس ہے اس سے امریکی مڈل کلاس جو ہے، لوور مڈل کلاس، اس سے بہت زیادہ امیر ہے اگر اس طرح دیکھا جائے. صحیح بات.